الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما على الإمام المنتظر والحجة الثانية شرع عجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وقرآنه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر وقال إن شانئك هو الأبتر وقال مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان وبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان وبأي آلاء ربكما تكذبان. Although according to Islamic calendar it is the night of 16th of Ramadan, but still we are celebrating the birthday of our second Imam, Imam Hasan Mushtaba alayhi salatu wassalam. And it was the first, greatest, happiest and spacious moment in the Islamic history after arrival of Muslims in Medina and establishment of first Islamic government. माफ कीजिएगा, तो मैं इंग्लिश में शुरू हो गया। पिछले 3 दिनों से लॉस एंजलिस वालों ने मुझसे इतना इंग्लिश बुलवाई, इतनी इंग्लिश में स्पीच करवाई कि 2 दिन से ख्वाब भी मुझे इंग्लिश में नजर आ रहे हैं। और ये कि मुझे यकीन था कि अगर इन 2 दिनों में मेरी मौत हो जाती तो मुनकिर और नकीर कब्र में अरबी में पूछते रहते, लेकिन मैं तो इंग्लिश ही चलाता रहता। सॉरी। तो बहरहाल आज वैसे भी शब जुमा है, जहाँ दुआए कुमैल प्लस ज़ियारत वारिसा के एडिशन की वजह से तकरीर का वक्त ज़रा सा कम हो जाता है, लेकिन ये इतनी इम्पोर्टेंट एक ईद है इस्लामिक हिस्ट्री, और स्पेशली अगर आप मेरी आज की इस स्पीच को आज और कल और परसों, ये जो आने वाली 3 स्पीचेस हैं इंक्लूडिंग दिस, इसको अगर आप मिलाएं मेरी लास्ट स्पीच से जो हजरत खदीजा की वफात के कॉन्टेक्स्ट में संडे के दिन हुई थी, संडे, उसके बाद 3 दिन का ये जाफरिया हॉल में एक गैप था, तो जो लास्ट स्पीच थी उसमें 2-3 ऐसी बातें आई थी जो आज इमाम हसन की विलादत की ईद और खुशी के मौके पर जो मेरा टॉपिक है उससे रिलेटेड है। संडे की तकरीर में बातें बहुत शॉर्ट आई थी और अब ये 3 दिन में जरा सा इन बातों को वाज़ेह किया जाएगा। पहली बात तो मैं शॉर्ट रखूंगा इस पे, और वो ये है कि जनाब खदीजा की सीरत के हवाले से लेडीज से एक स्पेशल रिक्वेस्ट की गई थी कि जनाब खदीजा की सीरत में अहम तरीन बात यह है कि इस्लाम की पहली नमाज जमात जनाब खदीजा ने एस्टेब्लिश की थी। एक बात याद रखिए, नमाज जमात जो नमाज पढ़ाने वाला इमाम है उसकी वजह से एस्टेब्लिश नहीं होती। नमाज बनती है, जमात नमाज कायम होती है पीछे नमाज पढ़ने वाले मामूम से। अगर इमाम खड़ा हुआ नमाज पढ़ा रहा है, जमात नहीं हो जब तक कि उसके पीछे कम से कम एक आदमी जमात की नियत के साथ ना आ जाए। इमाम जमात अगर राजी नहीं, एक आलिम मुत्तकी इंसान नमाज पढ़ रहा और वो कहता है कि नो, मैं अपने आप को इमामत के लिए अहल नहीं समझता, मैं इजाजत नहीं देता हूं कि आप मेरे पीछे नमाज पढ़ो, उसके कहने न कहने से फर्क नहीं पड़ेगा। आप उसके पीछे बगैर उसकी इजाजत के, बल्कि वो मना भी कर रहा, आप अपनी जमात की नियत करके नमाज पढ़ लीजिएगा और जमात हो जाएगी। पीछे वाले नमाजी कह रहे हैं कि हम इसके पीछे नमाज नहीं पढ़े, और वो आदमी आकर जबरदस्ती आपके आगे खड़ा होकर आपको नमाज पढ़ाने लगे, जमात नहीं बनेगी। पढ़ाने वाले से जमात नहीं बनती है, पीछे पढ़ने वालों से जमात बनती है। इमाम जमात नमाज पढ़ा रहा, वो नियत कर रहा है कि मैं नमाज पढ़ता हूं मगरिब की 3 रकअत फुरादा,
لیکن آپ پیچھے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کہیں کہ نماز پڑھتا مغرب کی 3 رکعت جماعت، وہ ہو گئی جماعت. اس نے انٹینشنلی پرپزلی اللہ کے سامنے بھی نیت کی فرادہ کی. تو خلاصہ میں کہنا یہ چاہ رہا تھا، نعوذ باللہ رسول خدا اور امام علی کے اسٹیٹس کو کم نہیں کر رہا کہ جماعت جو ہے وہ اس وقت قائم ہوتی ہے اکارڈنگ ٹو اسلامی شریعت. جماعت کی ڈیفینیشن یہ کہ پیچھے نماز پڑھنے والا جو نماز پڑھے گا نیت کر کے وہ جماعت. جناب خدیجہ طاہرہ، مولا علی تو رسول ہیں، رسول تو علی ہیں، یعنی رسالت امامت کے حوالے سے نہیں، ایک نور کے پارٹ ہونے کی وجہ سے جناب خدیجہ طاہرہ نماز جماعت کو قائم کی، اور حسن مجتبی اور ساتھ میں آقا حسین نے بھی مل کر پھر وہ اہم ترین فریضہ انجام دیا. ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا اور ایک ہوتا ہے اپنی نماز کو کریکٹ کرنا. جو میں نے پہلی رمضان میں بھی کہا تھا کہ ایٹ لیسٹ اگر اس رمضان سے ہمیں اتنا بینیفٹ مل جائے کہ ہماری ایک 2 رکعت نماز جو ہے وہ کریکٹ اور اپ ٹو دا اسٹینڈرڈ ہو جائے. وہ جناب خدیجہ طاہرہ تھی جو نماز کو اسٹیبلش کر رہی ہے جماعت کو، اور یہ آقا حسن اور ساتھ میں ان کے چھوٹے بھائی حسین جو مل کے نماز کی کریکشن کا مسئلہ ہم کو بتا رہے ہیں. اب یہ میں آج کے دن فقہی مسائل نہیں بتا رہا ہوں. روزانہ تقریر میں شروع میں 10 منٹ مسائل ہوتے ہیں، آج وہ مسائل نہیں ہے لیکن مسائل سے ریلیٹڈ سیرت حسن. چنانچہ ایک واقعہ تو ہر ایک کو معلوم ہے، اور دوسرے واقعے کے بارے میں ذرا سی کنٹروورسی ہے ہسٹورین. پہلا واقعہ یہ ہے کہ وضو، نماز کا کریکشن شروع ہوتا ہے وضو کے کریکشن سے. آپ کی نماز کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، وضو آپ کا غلط ہے تو نماز نیل اینڈ وائڈ. وہ نماز کی آپ کو قضا کرنا. اور اگر ہم نے قضا نہیں کی، ہمارے بڑے بیٹے کو پتا کہ ہمارا بابا نماز پرفیکٹ پڑھتا تھا وضو غلط کرتا، تو اس کے اوپر ہماری ان نمازوں کی قضا واجب. تو پہلا واقعہ جو بہت ہائی لائٹ ہو کر اسلامک ہسٹری میں ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہی تو آتا ہے کہ ایک بزرگ آدمی کو غلط وضو کرتے دے حسن و حسین اس کی انسلٹ بھی نہیں کرنا چاہتے، اس کی غلطی کو اگنور بھی نہیں کرنا چاہتے. چنانچہ بعض روایتوں کا ہی جملہ کہ تم امر بالمعروف کرنے جاتے اور سامنے والا ناراض ہوتا، مگر یاد رکھو قیامت کے دن یہی آدمی اتنا تم سے خوش ہوگا اور تمہیں دعائیں دے رہا ہوگا جس کی غلطی کو تم نے کریکٹ کر دیا. اور یہی آدمی جو غلطی کر رہا ہے اور ہم اس لیے اس کو اگنور کر دیتے ہیں کہ کوئی جھگڑا نہیں چاہتے، کوئی ہنگامہ نہیں چاہتے، اس کی انسلٹ نہیں کرنا چاہتے، اس کا دل نہیں توڑنا چاہتے. قیامت میں پلٹ پلٹ کے اتنا ہمیں گالیاں دے رہا ہو کہ بھئی کاش اس وقت دنیا میں تم مجھے بتا دیتے آج، تو آج آخرت میں تو میرا عمل صحیح مانا جاتا، میں جنت میں جا رہا ہوگا. تم نے میری کیا رسپیکٹ کی ہے کہ تمہاری وجہ سے آج قیامت کے دن میں جہنم میں جا رہا ہوں. ولادت کا جشن ہے، مثال ثواب کی مجلس نہیں. میں کہاں جہنم میں نکل گیا. خیر میں واپس آتا ہوں جہنم سے اور جعفریہ حال میں آپ کے سامنے پہنچتا ہوں. تو خلاصہ یہ کہ وضو کا کریکشن کتنا ضروری ہے. اب پہلا مشہور واقعہ ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ نہیں آتا کہ جب اس بوڑھے کو غلطی کرتے دیکھا تو حسن حسین اس کے پاس گئے اور کہا کہ ہم دونوں وضو کرنا چاہتے ہیں، آپ یہ بتائیے ہم میں سے کس کا وضو کریکٹ ہے. پورا واقعہ ہر ایک کو معلوم ہے، میں اتنی مشہور چیزوں کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. اس کی جو باٹم لائن ہے وہ آپ تک پہنچا. وضو کی غلطی دیکھی، ایک سنسیئر آدمی ہے، ایج کے اعتبار سے بہت بڑا، اس کا دل بھی نہیں توڑنا چاہتے، اس کی بے عزتی بھی نہیں کرنا چاہتے، لیکن اس کے غلط وضو دیٹ مینز غلط نماز کو اگنور بھی نہیں کریں گے حسن حسین. تو خدیجہ طاہرہ نمازیں پڑھ رہی ہیں، قائم کر رہی ہیں، اسٹیبلش کر رہی ہیں. حسنین نمازوں کے کریکشن کے اہم مسئلے کی جانب ہمیں متوجہ کر رہے ہیں. اس کے بعد کا واقعہ وہ بہت ہی مشہور، اتنے مشہور واقعات ہیں کہ ان کا اشارہ کرتے ہوئے بھی مجھے عجیب سا لگ رہا. اس کے بعد وہ واقعہ ہے جس کے بارے میں ہسٹورین just like many other historical events ایک اختلاف. آقا حسن آقا حسین کے کچھ واقعات ایسے ہیں جس میں یہ مکس اپ ہو گیا ہے کہ واقعہ امام حسن کا ہے یا امام حسین کا. آگے علماء نے لکھا یہ امام حسن کا واقعہ ہے، آگے نے لکھا امام حسین کا. کوئی ایک میں کئی ایسی ہسٹریز. پہلا والا واقعہ وضو والا تو دونوں کا مل کر تھا، مگر وہ والا واقعہ کہ نماز شروع جماعت کہیے کہ فرادہ، پیغمبر نے اپنے برابر میں حسن کو کھڑا کیا یا حسین، یہ اختلاف. اور اللہ اکبر کا اب مشہور یہ ہے
کہ بچے کی زبان سے اللہ اکبر بالکل پرفیکٹ نہ نکلا. تو رسول خدا نے ریپیٹ کیا، پھر ریپیٹ کیا، پھر ریپیٹ کیا. 7th ٹائم جب اللہ اکبر پرفیکشن کی منزل پہ آیا بچے کی زبان، وہ یا امام حسن ہے یا امام حسین، تو پھر رسول الحمدو کا سورہ شروع کیا. اور اس دن سے قیامت تک اسلام میں یہ سنت بن گئی کہ نماز کے بگننگ جو اوپننگ تکبیر ہے، تکبیرۃ الافتتاح یا تکبیرۃ الاحرام، وہ 7 مرتبہ کہنا مستحب ہے، 7th واجب ہوگی اور پہلے 6 مستحب. اب کہا جاتا ہے کہ یہ واقعہ بھی ہے امام حسن کا یا امام حسین کا. اس میں ایک بات تو یہ یاد رکھیے، یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ تربیت اولاد کا پوائنٹ. آقا حسن آقا حسین کے بچپنے کے حوالے سے تربیت اولاد ایک ٹاپک بنتا. 30 منٹ کی تقریر میں یہ ساری باتیں میرے لیے جمع کرنا بہت مشکل ہو رہا، اس لیے ذرا سی اسپیڈ بھی میری فاسٹ ہے اور واقعات میں بہت مشہور پڑھ رہا ہوں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ پہلے پورا واقعہ پڑھوں پھر رزلٹ نکالوں، اتنی دیر میں وقت ختم ہو جائے. اب اس کے اندر تربیت اولاد کا ایک بہت اہم مسئلہ آتا. دیکھیے ایک بات تو بالکل کنفرم ہے کہ ہمارے اعتبار سے، ہمارے عقیدے کے اعتبار سے، امام جب اس دنیا میں آتا ہے تو بائی برتھ وہ امام ہوتا ہے اور تمام امامت کی کوالٹیز کو لے کے اس دنیا میں آتا ہے. وہ اس دنیا میں آ کے کسی سے نہ تعلیم حاصل کرتا ہے نہ ٹریننگ لیتا. حتیٰ رسول خدا کا اسٹیٹس ہائیسٹ ہے، مگر کوئی امام رسول خدا سے یہاں آنے کے بعد نہ تعلیم لے گا نہ ٹریننگ لے گا. اور پھر یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، ساتھ میں ہمارے پاس روایتیں. ایک عجیب روایت ہے جو 14 ٹائم ریپیٹ ہوئی، ایک ہی واقعہ، ایک سنگل واقعہ 14 ٹائم ریپیٹ ہوا. ہر معصوم کی ولادت کے موقع پر 2-3 یہ باتیں ہوتی ہیں. نمبر 1، جب ولادت کا وقت قریب آتا ہے، بالکل ڈیلیوری کا لاسٹ موومنٹ، ایک کرٹن آ کے ماں کی آنکھوں کے سامنے گر جاتا ہے، نور کا کرٹن. رسول خدا کی تو چونکہ زیارت میں، بلکہ کریکٹ کر دوں، رسول خدا کی ماں جناب آمنہ کی جب آپ زیارت پڑھتے ہیں، نارمل تو کون پڑھے گا، جبکہ بڑا اہم وسیلہ ہے جناب آمنہ کا، لیکن مکے میں جناب آمنہ کے قبر پہ جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ جناب آمنہ کی زیارت پڑھتے ہیں، تو اس کا تو یہ پارٹ بنا دیا گیا کہ ہمارا سلام و آپ پر کہ جن کی آنکھوں کے سامنے ایک نور کا پردہ آ کے گرا جب ولادت ہو رہی تھی رسول کی ڈیورنگ ڈیلیوری. اور اسی طرح امام زمانہ کی ماں نرگس خاتون کے بارے میں بھی واقعہ بہت مشہور. بالکل جسٹ بیفور برتھ آف امام زمانہ کرٹن آ کے گر گیا ان کی آنکھ کے سامنے سے. مگر یہ پہلے معصوم وہ آخری معصوم، اس کے بیچ میں بھی 12 کے 12 دوسرے جو معصوم گزرے، اور ٹوگیدر 14 معصوم. سب کی ماں نے یہ ایک چیز کامنلی رپورٹ کی کہ ماں کو بھی پتا نہیں چلا کہ یہ ڈیلیوری یا برتھ کب ہوئی، کس طرح، بس ایک کرٹن آ کے گرتا ہے نور کا، ماں بھی نہیں دیکھ پاتی. یہ ایک چیز کامن ہے، 14 ٹائمز ریپیٹڈ واقعہ ہے. رسول خدا کی ماں جناب آمنہ سے لے کر نرگس خاتون امام زمانہ کی والدہ تک سب نے یہ چیز رپورٹ کی. نمبر 2، ان میں سے میجورٹی کی ایک اور رپورٹنگ، اور باقی جو رہ گئی ہے انہوں نے بھی اس کو ڈینائی نہیں کیا، وہ یہ ہے کہ جب بیفور ولادت یا ڈیلیوری 4 یا 5 بہت ہی خوبصورت قسم کی عورتیں ہماری ہیلپ کے لیے آتی. پتہ چلتا ہے ایک مریم ہے اور ایک آسیہ ہے، اور بعض روایتوں میں ایک حوا ہے اور ایک ام کلثوم ہے. ایک 4-5 نام آتے ہیں. جناب آمنہ نے بھی کہا رسول کی ولادت سے پہلے، جناب خدیجہ نے کہا فاطمہ کی ولادت سے پہلے، تو جناب فاطمہ بنت اسد نے کہا مولا کی ولادت سے پہلے کھانے کا بم. ایک یہ دوسرا واقعہ ریپیٹڈ. تیسرا جس کی وجہ سے میں نے یہ بات چھیڑی، ہر امام کی برتھ کے موقع پر ایک نور کا پردہ آ کے گرا. یہ تو 14 ٹائم رپورٹ ہوا. اور جب وہ پردہ ہٹا تو ماں نے خود دیکھا اپنے بیٹے. دوسری بات، میجورٹی معصومین کی ماں نے رپورٹ کیا کہ کچھ عورتیں ہماری ہیلپ کو آئیں. اس کو چھوڑ. نمبر 2، جب وہ نور کا پردہ ہٹا تو 14 مرتبہ یہ بات ریپیٹ ہوئی. جناب آمنہ نے بھی اس کو کوٹ کیا، فاطمہ بنت اسد نے بھی کوٹ کیا، شہزادی خدیجہ نے بھی کوٹ کیا، جناب نرگس خاتون نے، کہ ہم نے اپنے بیٹے کو دیکھا. جو پورا برتھ کا پروسیس ہے، ڈیلیوری ہو گئی، ہم کو کچھ نہیں پتا چلا، نور کا پردہ، ہم نے اپنے بیٹے کو دیکھا. تو کس حالت میں دیکھا؟ جب معصوم اس دنیا میں آتا ہے، انکلوڈنگ حسن مشتاق، ماں جو پہلی بار دیکھتی ہے تو کس حالت میں؟ سجدے کے عالم.
ہر امام نے دنیا میں آ کے پہلا کام جو کیا ہے وہ سجدہ کیا ہے. سجدہ ایکشن کی عبادت. اور سجدے کے عالم ہر امام کی ماں نے یہ رپورٹ کیا کہ میرا بیٹا سجدے کے عالم میں اللہ اکبر، شہادتیں اور اپنی اور اپنے بزرگوں کی امامت کی گواہی دے رہا. وقت بچانے کے لیے میں مشہور واقعے کو ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں، ورنہ یہ پورا جملہ ہر امام نے دنیا میں آ کر پہلا جملہ جو اپنی زبان پہ جاری کیا وہ اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان جدی رسول اللہ یا ابی رسول اللہ یا اشہد انی رسول اللہ. رسول نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ میں رسول. فاطمہ نے کہا میں گواہی دیتی ہوں میرا بابا رسول. حسن نے کہا میں گواہی دیتا ہوں میرا نانا رسول. تو یا تو اشہد انی رسول اللہ میں رسول، اشہد ان ابی رسول اللہ میرا بابا رسول، اشہد ان جدی رسول اللہ. یہ حسن مجتبیٰ سے لے کے امام زمانہ کے باقی سب نے جملہ کہا. یہ دوسرا جملہ ہوگا. محمد وآل محمد صلوات. اور تیسرا ہوتا ہے اپنی اور اپنے خاندان کے باقی معصومین کی امامت کی گواہی. تو جتنی کوشش کر رہا ہوں کہ کم ٹائم میں بات کو کمپلیٹ کر سکوں اتنا میرے لیے مشکل ہو رہا ہے. تو اب یہ تو بات میں نے کہی. ہر واقعے میں امام کے ہر واقعے میں بہت سارے ہمارے لیے میسیجز. پہلی جو امام کی ایکشن والی تصویر ہمارے سامنے آئی وہ سجدہ ہے. پہلی جو قول کی تصویر سامنے آئی وہ اللہ کی بڑائی کا بیان ہے، کلمہ شہادت اور امامت کا اعلان. پہلا قول جو ہر امام کا تھا وہ یہ، پہلا عمل جو ہر امام کا تھا وہ سجدہ. آقا حسین کا تو آخری عمل بھی دنیا کے سامنے سجدہ ہے، مولا علی کا تو آخری عمل بھی دنیا کے سامنے سجدہ ہے. لیکن ہر امام کا پہلا عمل سجدہ. یہ آج کا میرا موضوع نہیں، یہ مولا کی شہادت کی مجلسوں میں کچھ سجدہ اور امامت کے حوالے سے بات ہوگی. آج جو مجھے کہنا تھا وہ یہ کہ جیسے ہی دنیا میں پیدا ہوا سب سے پہلے جو کام جو جملہ تھا وہ اللہ اکبر تھا. اچھا قرآن کریم ایک جگہ بتا رہا کہ ہم نے رسول خدا کو اس دنیا میں بھیجا ہی تو کیوں بھیجا. بھئی آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ امریکہ کیوں آئے، آپ بہت سارے ریزن بتائیں. کوئی بھی سفر آدمی کرے، کسی کو مکے میں دیکھ لیں کہ ہاں تم مکے میں کیوں، وجہ بتائے. کسی کو ہم کربلا میں دیکھ لیں تم یہاں کیوں آ گئے، وہ وجہ بتائے. کسی کو ہم ویگاس میں دیکھ لیں ہاں تم ویگاس میں کیوں ٹہل گئے، وہ وجہ بتائے. کسی کو ہم مثلا کہیں بھی دیکھ لیں. ایک بار آسمان کے فرشتوں نے سوال کیا خدا بندہ اتنے پاک پاکیزہ مقدس نور کو اتنی گندی جگہ بھیجنے کی وجہ کیا. یہ تو پروموشن نہیں ہوا، یہ تو ایک طرح کا ڈیموشن ہوا. پروموشن ہوتا ہے کہ آدمی خراب جگہ سے اچھی جگہ جائے، چھوٹے اسٹیٹس سے بڑے اسٹیٹس پہ جائے. جس کا نور سب سے پہلے خلق ہوا اور پہلے دن سے ہی عرش الہی کے ساتھ ساتھ رہا، اس کو بھیجا گیا تو اس دنیا میں. تو اللہ نے ایک جواب سورہ مدثر میں دیا. گرچہ اگلے جملے کی آج ضرورت نہیں، لیکن بہرحال کئی بار حسن مجتبیٰ نے اس بات پہ فخر کیا. کئی بار حاکم شام معاویہ سے امام حسن کے مناظرے اور مباحثے ہوئے، تو اس کے اندر یہ جملہ بھی کئی بار آیا کہ کیا میرا تمہارا مقابلہ، کیا بات کیا کرتے ہو، اپنا نام میرے ساتھ لیتے ہو. نہ تیرا نانا ایسا جیسا میرا نانا، نہ تیری نانی ایسی جیسے میری نانی، نہ تیری ماں ایسی جیسے میری ماں، نہ تیرا باپ ایسا جیسا میرا باپ. باقاعدہ امام حسن، کیونکہ معاویہ سے ظاہری اعتبار سے امام حسن کے تعلقات بات چیت والے تھے، تو اپنی نانی خدیجہ طاہرہ پہ کئی بار فخر کیا. اس آج جناب خدیجہ کی گفتگو نہیں، آج امام حسن کی گفتگو ہے. لیکن جملہ آ رہا وہ یہ کہ آخر رسول خدا کو اس دنیا میں بھیجا کیوں گیا. امریکہ میں رہنے والے کو انڈیا پاکستان کے کسی بہت ہی تباہال دیہات میں بھیج دیا جائے تو پوچھا جائے گا ریزن کیا کا. ریزن یہ ہے کہ فلڈ آیا ہوا ہے، ہمارے دل لوگوں کی مدد کا خیال ہے، ان کی مدد کے لیے. یہ ہوتی ہے اچھی نیت خراب جگہ جانے کی. تو قرآن نے سورہ مدثر میں اس کا جواب دیا. سورہ مدثر وہ سورہ جس کے بارے میں آپ یہ کہیں کہ یہ جناب خدیجہ کی چادر میں نازل ہوا. میرا ایک عام طور پہ میرا ٹاپک نہیں ہے، لیکن مسلمان بڑے فخر سے کہتے ہیں ارے حضرت عائشہ کی فضیلت کو پہچانو، ان کے لحاظ میں قرآن کی آیتیں اور وحی نازل ہوئی. ہسٹری سے تو ہمیں کہیں پتہ نہیں چل پا، نہ وہ لحاظ کہیں نظر آتا ہے، نہ یہ واقعہ کہیں پہ پروف ہے، نہ قرآن کہیں پہ اس کی تائید کر رہا. مگر جناب خدیجہ طاہرہ کی چادر قرآن نازل ہو رہا ہے. یہ قرآن میں 2 الگ الگ سوروں میں آیا.
یا ایھا المزمل، اے چادر کے اوڑھنے والے، یا ایھا المدثر، اے چادر یا کمبل کے اوڑھنے والے، مزمل و مدثر۔ اور تمام مسلمان مانتے ہیں جب رسول خدا غار حرا سے پہلے وحی لے کے آئے، پہلی وحی، تو سیدھے اپنے گھر آئے یعنی حضرت خدیجہ، اور ایک جملہ کا زملونی زملونی، جس سے مزمل بنتا، مجھے ذرا سا بخار جیسی کیفیت سے چادر اڑاؤ، اور پھر کہا دثرونی دثرونی، کمبل ٹائپ کی موٹی چادر مجھے اڑاؤ، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر۔ سارے مسلمان، اس میں آپ کو کوئی مسلمان اختلاف کرتا نظر نہیں ہے کہ حضرت خدیجہ سے آگے کا زملونی، حضرت خدیجہ سے آگے کا دثرونی، مزملونی سے بنا یا ایھا المزمل، دثرونی سے بنا یا ایھا المدثر، اور پھر قرآن کی آیت آگے بڑھی، اے خدیجہ کی چادر کے اوڑھنے والے یہ حکم سن، یہ خدا تجھ سے کہنا چاہتا۔ تو خود قرآن کی آیت سپورٹ کر رہی کہ کم سے کم 2 سورے ایسے ہیں جو حضرت خدیجہ کے بستر پر حضرت خدیجہ کی چادر کے نیچے نازل ہوئے۔ وہ ماں کا اسٹیٹس تھا کہ ان کی چادر کے نیچے قرآن آ رہا ہے، اور یہ بیٹی کا اسٹیٹس ہے کہ پیغمبر حجرے میں آگے کہتے ہیں ائتینی بالکساء الیمانی، مجھے چادر اڑاؤ۔ ماں نے چادر اڑائی تو سورہ مدثر نازل ہوا، بیٹی نے چادر پہنائی تو آیت کثیر اور حدیث قصہ ہمارے سامنے آیا۔ مزمل و مدثر دونوں عربی میں چادر، اور تمام مسلمان متفق ہیں اس واقعے پر جو میں نے ابھی کہا۔ تو اب کیا کہا خدا نے؟ یا ایھا المدثر، اے خدیجہ کی چادر اوڑھنے والے، قم فانذر وربک فکبر، ہم نے تمہیں دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ اپنے رب کی تکبیر بیان کر۔ اللہ اکبر، ہر امام دنیا میں آ کے، بلکہ ہر معصوم دنیا میں آ کے پہلا جملہ کہتا ہے اللہ اکبر۔ قرآن کہہ رہا ہم نے اپنے حبیب کو آسمان کے پاکیزہ نورانی اور معصوم ماحول سے نکال کر دنیا کے اس گندے اور غیر معصوم اور گناہوں ماحول میں کیوں بھیجا؟ اس لیے بھیجا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اس حبیب کے ذریعے سے اللہ اکبر کہلوانا، اس حبیب کے ذریعے سے اللہ کی بڑائی کا اعلان کرنا۔ تو ہر معصوم دنیا میں یہی فقرہ کہتا ہے، یعنی وہ اللہ اکبر نہیں کہہ رہا، وہ دراصل بتا رہا ہے کہ میرا جج اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا، تو اب میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ بات چلی کہاں سے تھی؟ آپ بھول گیا ہوں، میں نہیں بھولتا ہوں۔ بات چلی یہاں سے تھی کہ ہر معصوم نے دنیا میں آ کے پہلا لفظ کا اللہ اکبر، جو مقصد بعثت رسالت، جو ہر معصوم نے یہ بتایا اللہ اکبر، لیکن وہ اللہ اکبر پیدا ہوتے ہی یار امام نے کہا، تو تمام تاریخیں متفق ہیں کہ بہترین طریقے سے، یعنی فصاحت و بلاغت و قرت کے تمام اصولوں کے اعتبار سے، تو اب سوال یہ ہے پیدا ہوتے ہی اللہ اکبر اتنے بہترین انداز سے کہے، اور نانا کے پہلو میں کھڑے ہو کر نماز کے وقت اللہ اکبر اس طرح کہہ رہے ہیں کہ 6 مرتبہ 7 مرتبہ ریپیٹ کرنا پڑا رسول خدا کو۔ تو ہمارا تو عقیدہ ہے کہ امام کی زبان میں کبھی نہ غلطی ہوتی ہے، نہ لڑکھڑاہٹ ہوتی ہے، نہ لفظش ہوتی ہے، بہترین عربی جانتا ہے وہ۔ اور یہاں تو پھر عقیدے کے ساتھ روایت بھی کہ حسن مجتبیٰ نے ولادت کے فوراً بعد اللہ اکبر کا، حسین نے ولادت کے فوراً بعد اللہ اکبر کا، تو ذرا بڑے ہونے کے بعد اللہ اکبر میں پریشانی کیوں پیش آئی؟ یہ تربیت اولاد کا ایک نقطہ بنتا ہے، اور وہ یہ کہ اولاد کی تربیت کے لیے یا کسی مسئلے کو سکھانے کے لیے اگر ٹیچنگ کا حصہ اگر کبھی غلط انداز سے اس کے سامنے کوئی عبادت کی جائے صرف سکھانے کے پرپس، اس جملے کے اندر بہت سارے فقہی پہلو، آگے بن کر کے اس کے اوپر دوڑنا نہیں، غور کرنا۔ کل جو میں امامیہ ہال میں لیکچر میں کہہ رہا تھا کہ اینڈ جسٹیفائز دا مین یا اینڈ جسٹیفائی دا مین، یہ اسلام کی پالیسی نہیں ہے۔ غلط کا یہ مطلب ہے، غلط کا مطلب ہے کہ بچے کو سکھانے کے لیے، اس کی نماز کریکٹ کرانے کے لیے، عبادت کو کئی بار باپ کو دہرانا پڑتا ہے، اس کی اجازت ہے نہیں۔ اصل مسئلہ یہ کہ بیٹے کو ایک نماز پڑھانے کے لیے باپ کو خود 7 نمازیں پڑھ کے دکھانا پڑتی ہیں، تب جا کے بیٹے کی ایک نماز بنتی۔ آپ سمجھے تربیت اولاد ایسے ہی ہو جائے گی، بیٹا گھر میں آ گیا وہ خود بخود مومن اور 12 امامی شیعہ بن کے رہ جائے گا؟ نہیں، 7 ٹائمز زیادہ محنت باپ کو کرنا ہے، 7 ٹائمز زیادہ محنت ماں کو کرنا ہے، تب تربیت اولاد کا حق ادا ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات آگے چلے گی، ابھی تو خالی ایک جملہ۔ لاسٹ سنڈے خدیجہ طاہرہ کی سنت کے حوالے سے خدیجہ کی بیٹیوں سے میں نے ریکویسٹ کی تھی نماز جماعت کو سمجھے،
لیکن آج میں نے یہ بتایا کہ خدیجہ نے اگر نماز اسٹیبلش کی ہے تو حسن مجتبیٰ نے ہمیں ایک ٹارگٹ دیا ہے، گول دیا ہے، نمازوں کو کریکٹ کرو، وضو کے مسئلے کے ذریعے بھی اور پھر اپنے نانا کے ساتھ تکبیرۃ الاحرام کو ریپیٹ کروا کر بھی ہمیں ایک مقصد، ایک پیغام حسن مجتبیٰ کا ملا۔ یہ تو تھا میری تقریر کا پہلا حصہ جس میں فقہی مسئلے بتاتا ہوں، وہ بجائے فقہی مسئلوں کے آج ان کی امپورٹنس آ گئی تاکہ کل وہ مسائل کا بیان شروع۔ حسن مجتبیٰ کی سیرت، ایک جملہ اور سن لیجیے، اتنے سارے جملے اس وقت میرے دماغ میں تڑپ رہے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا کس کا حق ادا کروں کس کا حق ادا نہ کروں، لیکن جیسا کہ شروع میں کہہ گیا، اچھا ہوا میں نے کہہ دیا کہ میں یہ آنے والی 3 اسپیچز حسن مجتبیٰ ہی کی سیرت کے کانٹیکس میں کروں گا، چاہے میرا ٹاپک امام زمانہ۔ اب ایک جملہ میرا اور سن لیجیے، اور وہ یہ کہ اگر کوئی مجھ سے یہ کہے کہ مولانا سیرت معصومین آپ نے اتنی پڑھی ہے، بالکل اسٹارٹنگ جب سے میری ذاکری کی ہوئی تھی 22 تقریریں میں نے سیرت معصومین پہ کی، اور اس کے بعد بھی مسلسل میں اس ٹاپک پر رہا زندگی بھر۔ امام زمانہ کے ظہور سے پہلے کا جو آخری زمانہ، امام زمانہ کی امامت تو 1200 سال سے چل رہی، لیکن وہ زمانہ جو جسٹ بیفور ظہور کہہ جاتا، مشکلات اور پریشانیوں کا سب سے خطرناک زمانہ، ظہور امام سے پہلے کا زمانہ، جسٹ بیفور ظہور، بیفور نہیں جسٹ بیفور، جو بڑا خطرناک زمانہ ہو، جس کے لیے ایک ہی جملہ آپ نے جو کئی بار سنا ہے وہ آج بھی کافی، کہ آخری زمانے میں جلتی بھی آگ ہاتھ میں رکھ کے کھڑا رہنا آسان ہو۔ اگر کسی مومن سے کہہ دو کہ بھائی ایک کام یہ کرو کہ یہ آگ لے لو، صبح سے لے کے شام تک اپنے ہاتھ پہ یہ آگ لے کے کھڑے ہو اور ہلنا بھی نہیں اپنی جگہ سے، یہ اس کے لیے آسان ہو، اور اس سے اتنا کہہ دو کہ صبح سے شام تک اپنے ایمان کو بچا لو، ہمارا ایمان نہیں بچا، اپنا ایمان بچا لو، یہ زیادہ مشکل کام ہو۔ تو یہ جو آخری زمانے جسٹ بیفور ظہور کے زمانے کو ان ورڈنگ میں بیان کیا گیا۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری حدیثیں ہیں، صبح کا مومن شام کا مومن نہیں رہے گا، شام کا مومن نیکسٹ مارننگ مومن نہیں ہوگا، ایمان اس طرح سے دل سے اڑے گا جیسے سرما لگاؤ کہ سو جاؤ تو راتوں رات سرما آنکھوں سے اڑ جاتے۔ کئی مثالیں، ایک نہیں ہے، برا ایمان کہہ کا وارننگ سائن یا وارننگ مسلسل کی جا رہی ہے جسٹ بیفور ظہور اپنا ایمان بچانے کے۔ لیکن اگر کوئی مجھ سے یہ سوال کرے، کیونکہ اگر میں اس کی زیادہ ڈیٹیل میں چلا گیا تو آج کی تقریر امام حسن سے ہٹ کے امام زمانہ پہ چلی جائے گی، جبکہ آج میں امام حسن کی سیرت کی روشنی میں امام زمانہ پہ رہنا چاہتا ہوں۔ تو اگر کوئی کہے کہ مولانا یہ اتنا خطرناک زمانہ، سوری میری اسپیڈ ذرا سی فاسٹ ہے لیکن ٹائم کی وجہ سے، کہ جب بیفور ظہور کا زمانہ جو اتنا خطرناک کہ آگ ہاتھ میں لے کے کھڑا رہنا آسان، بلکہ ایک اور حدیث میں آگ میں جا کے کھڑا ہو جانا آسان۔ آگ کا مطلب وہ جیسے آج کسی کو اٹھا کر آپ اوون میں رکھ دیں کہ صبح سے شام تک یہاں بیٹھے رہو، شام کو آفس سے آئیں گے تو ان کو نکال دیں گے اس اوون سے۔ 360 ٹیمپریچر ہو یا 400 ہو یا 4000 ہو تو بیٹھے رہنا، وہ کہیں بہت ایزی کام آپ نے بتایا۔ اور اگر یہ کہہ دیں کہ میں صبح جا رہے ہیں آفس شام کو واپس آئیں گے، ایمان بچا لینا وہ کہہ کر زیادہ مشکل کام۔ یہ ہے آخری زمانہ۔ تو سیرت معصومین، کیا کسی اور امام کے زمانے میں اس قسم کے پرابلم گزر چکے ہیں؟ جسٹ بیفور ظہور کے زمانے میں جو خطرے ہیں پوری سیرت معصومین میں، اور تو میرا جواب ہمیشہ ہوتا ہے حسن مجتبیٰ کی امام۔ کربلا کا واقعہ آقا حسین کے زمانے میں پیش آیا، وہ اتنا بڑا امتحان نہیں تھا جیسا غیبت کے آخری دور میں ہوگا۔ چوتھے امام حجاج ابن یوسف کیسا ظالم گزرا۔ میرا جملہ جو سیرت معصومین کو میں نے اسٹیبل کیا، امام حسن کی امامت کے 8 سال، ناٹ دا ہول لائف، امامت کے جو 8 سال 42 ہجرہ میں 16 نامے میں دستخط ہوئے، 49 ہجرہ میں امام حسن کی شہادت، آج بھی نہیں 7 سال بنتے۔ یہ 7 سال پورے 13 معصومین، فرام رسول اللہ ٹو 11th امام، پورے 13 معصومین میں سے سب سے خطرناک ٹائم پیریڈ یہ 7 سال تھے، اور بالکل یہی والی ٹیسٹنگ آخری زمانے کے مومنوں کو دینا پڑے گی۔ تو میں اس جملے کو بالکل ہی واضح کر کے کیوں نہ بتا دوں کہ وہ مومن جو آخری زمانے میں پیدا ہوا